वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व मुशाहिदीन किराम, खाकसार मुरब्बी सिलसिला फरहान रब्बानी आपको जमात अहमदिया मुस्लिमा की इस ऑफिशियल मरकज़ी वेबसाइट www.alislam.org के इस चैनल पे, इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आस्क एन इमाम उर्दू की एक और नशिस्त लेके जो हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, इसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे प्रोग्राम का दौरानिया 30 से 40 मिनट के लगभग हुआ करता है। प्रोग्राम के अव्वल हिस्से में जो हमारी एपिसोड का, इस प्रोग्राम का जो आज का मौजू होगा उस बारे में हम बात करेंगे, और अगले हिस्से में इंशाअल्लाह ताला आपके सवालात को लेंगे और उनका जवाब यहाँ पे पेश किया जाएगा। वो दोस्त अहबाब जो अपना सवाल बजरिया ईमेल पूछना चाहें, ईमेल हमारा स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, urdu@alislam.org। आप बजरिया ईमेल भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ट्विटर पे हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं तो वहाँ पे भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं या फेसबुक के ज़रिए से देख रहे हैं तो उसके ज़रिए से भी आप अपने सवालात चैट सेक्शन में हमें भेज सकते हैं। इस बुनियादी तारुफ के बाद अब उस असल मौजू की तरफ चलते हैं जो हमारा आज का मौजू गुफ्तगू होगा। जी हाँ, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, आज की वीडियो का टाइटल है सूरह सफ में मज़कूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जिक्र। आज खाकसार आपकी खिदमत में एक ऐसी पेशन गोई के ऊपर से पर्दा हटाएगा जिसको देखकर, जिसको पढ़कर अगर तो इंसान के अंदर खुदा का खौफ हो और अल्लाह ताला की तरफ से तकवा अता हो तो लाजमी तौर पे इंसान के सामने हकीकत जो है वो आ जाएगी। आज खाकसार आपके सामने सूरह सफ की 3 आयात जो हैं, या 4 आयात कह लें, आयत नंबर 7, 8, 9 और 10, इनमें मज़कूर जो अल्लाह ताला ने बातें बयान फरमाई हैं उनको आपके सामने पेश करेगा। सबसे पहले हम लेते हैं आयत नंबर 7 को। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाला ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईला इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराति व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअद इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनाति क़ालू हाज़ा सिहरुम मुबीन। इस आयत पाक का तर्जुमा है, और याद करो जब ईसा इब्ने मरियम ने कहा, ए बनी इसराइल, यकीनन मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, उसकी तस्दीक करते हुए आया हूँ जो तौरात में से मेरे सामने है, और एक अजीम रसूल की खुशखबरी देते हुए जो मेरे बाद आएगा जिसका नाम अहमद होगा। बस जब वो खुले निशानों के साथ उनके पास आया तो उन्होंने कहा ये तो एक खुला खुला जादू है। इस आयत करीमा में हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम अपने बाद एक खुदा के पैगंबर, एक नबी के आने की बिशारत देते हैं और फरमाते हैं कि उस आने वाले का नाम अहमद होगा, वो खुले खुले निशान लेकर जाहिर होगा, लेकिन लोग ये कहकर इनकार कर देंगे कि ये तो जादू है। अब ये बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक दफ़ा पूरी हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिफाती नाम अहमद है, लेकिन एक और वजूद ऐसा है जिसकी इस उम्मत में तशरीफ़ आवरी का इंतज़ार तकरीबन तमाम मसालिक के उलमा और उनसे ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब करते चले आ रही हैं।
وہ وجود سیدنا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود باجود ہے، اور جو مختلف مکتبہ فکر کے جو بھی جتنے بھی سکولز آف تھاٹ ہیں، وہاں پہ ان کی جو بھی تفاسیر ہیں اور جو بھی ان کی روایات کی کتب ہیں، ان میں یہ باتیں مذکور ہیں کہ آنے والے اس امت میں امام مہدی کا نام احمد ہوگا۔ گویا کہ ان آیات میں، سورہ صف کی ان آیات میں جس احمد کا ذکر بیان کیا گیا علیہ السلام، اس سے مراد خود غیر احمدی علماء اس امت میں آنے والے امام مہدی کے وجود کو لیتے ہیں کہ امام مہدی کا نام احمد ہوگا۔ آئیے اس امام مہدی کے متعلق دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی یہ صورت اور کیا باتیں انکشاف کرتی ہے۔ لہذا اگلی ہی آیت یعنی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ آیت کریمہ بھی دیکھیں، اس میں کیا بات ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے انکشاف فرمایا کہ اس احمد نامی انسان پر جو خدا کا پیغمبر ہوگا یعنی امام مہدی علیہ السلام پر لوگوں کی طرف سے یہ الزام لگایا جائے گا کہ وہ خدا پر جھوٹ باندھ رہا ہے، یعنی کہ جب امام مہدی علیہ السلام کہیں گے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں یا جو بھی ان کے اوپر وحی ہوگی اور وہ وحی دنیا کے سامنے پیش کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ تم جھوٹا دعویٰ کر رہے ہو، یہ باتیں در حقیقت تم سے خدا نے نہیں کی، گویا کہ تم بالفاظ دیگر خدا پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اور اس کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے گی، یعنی اس احمد نامی امام مہدی علیہ السلام کو لوگ یا علماء اپنے ذوم میں اسلام کے دائرے سے باہر تصور کریں گے اور اسے کہیں گے کہ آ جاؤ واپس اس دائرے کے اندر۔ گویا کہ امام مہدی علیہ السلام کو مرتد جانیں گے، کیونکہ امام مہدی ان کے سامنے ایسی باتیں پیش کرے گا جو باتیں ان علماء کے لیے نئی ہوں گی یا ان کے لیے مختلف قسم کی باتیں ہوں گی جن کو یہ عجب کی نگاہ سے دیکھیں گے اور باعث اعتراض یہ بات کریں گے کہ تم جھوٹے ہو، تم خدا پہ جھوٹ باندھتے ہو، خدا تم سے ہم کلام نہیں ہوتا، اور اسے کہیں گے کہ تم تو ہمارے نزدیک جو ہو وہ کافر ہو اور دائرہ اسلام سے خارج، لہٰذا ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ تم واپس اسلام کی طرف آ جاؤ، ہمارے ذریعے سے دوبارہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قوم کی جو حالت تھی وہ بھی بتا دی، فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس کے مقابلے میں امام مہدی کے مقابلے میں جو قوم تھی اس کو خدا تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں قوم ظالم کے نام سے یاد کیا کہ امام مہدی علیہ السلام برحق ہوں گے، ان کے مخالفین جو ہوں گے وہ ظلم کرنے والے ہوں گے، وہ ظلم کے اوپر ہوں گے، وہ ظالم ہوں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید کیا انکشاف فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے وہ چاہتے ہیں، یعنی قوم کے لوگ جن کو خدا تعالیٰ نے ظالم کہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا خواہ کافر لوگ کتنا ہی ناپسند کریں۔ امام مہدی کے مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کافر کے لفظ سے یاد کیا۔ کافر کا مطلب ہوتا ہے جو صداقت کا منکر ہو، جو سچائی کا انکار کر دے۔ گویا کہ بالفاظ دیگر امام مہدی اور اس کے ماننے والوں کو سچا اور امام مہدی کے مخالفین کو جھوٹا اور کافر قرار دیا گیا۔ امام مہدی کا نام یاد رکھیں، اس سے 2 آیتوں پہلے احمد گزر چکا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کیا
فرماتے ہیں، آپ کی خدمت میں خاکسار پیش کرنا چاہے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کیا، اس آیت میں تصریح سے سمجھایا گیا ہے کہ مسیح موعود 14ویں صدی میں پیدا ہوگا، کیونکہ اتمام نور کے لیے، یعنی نور کو پورا کر دینے کے لیے 14ویں رات مقرر ہے۔ جس طرح چاند کی 14ویں رات جو ہوتی ہے اس میں چاند کی جو روشنی ہوتی ہے وہ کامل ہوتی ہے، اسی طرح پہ خدا کے نور کو یہاں پہ 14ویں رات کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ فرمایا یہ لوگ ارادہ کر رہے ہیں، کون لوگ؟ امام مہدی کے مخالفین، یہ لوگ ارادہ کر رہے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھاویں، اور خدا تو باز نہیں رہے گا جب تک کہ اپنے نور کو پورا نہ کرے، اگرچہ کافر لوگ کراہت ہی کریں۔ اب دیکھیں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بھی انکشاف اس آیت سے ہوا کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور ان کی تبلیغ دنیا کے کناروں تک پہنچے گی تو یہی مولوی لوگ ہوں گے، مولوی لوگ ہوں گے، ان کے پیچھے چلنے والی حکومتیں ہوں گی، ان کے پیچھے چلنے والے عوام کا نام ہوں گے، جو کوشش کریں گے کہ امام مہدی کا پیغام دنیا کے کناروں تک نہ پہنچے۔ امام مہدی کے پیغام کو پہنچانے کے لیے امام مہدی کی جماعت اور امام مہدی علیہ السلام کا خلیفہ جو بھی ذرائع استعمال کریں گے، چاہے وہ ٹی وی کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ ریڈیو کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ کتب کو شائع کرنے کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ اخبار و رسائل کی اشاعت کے ذریعے سے ہو یا انفرادی تبلیغ کے ذریعے سے ہو، جو بھی ذرائع استعمال کیے جائیں گے، امام مہدی علیہ السلام کے مخالفین کوشش کریں گے کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے ان چیزوں کو بند کر دیں، ان پہ پابندیاں لگا دیں۔ جماعت احمدیہ کا MTA کا ایک چینل ہے، اس کے اوپر بعض ملکوں نے پابندی لگا دی کہ اپنے اپنے ملکوں میں اس کو دکھایا نہیں جا سکتا۔ ہماری یہ ویب سائٹ www.alislam.org بعض مسلم ممالک جو ہیں انہوں نے بین کر دی۔ جماعت احمدیہ کے لٹریچر کے اوپر پابندی لگا دی کہ اس کو شائع نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح پہ احمدیوں پہ پابندی لگا دی کہ وہ جو ہے جماعت احمدیہ کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح پہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ اپنے حق میں بات نہیں کر سکتی۔ جماعت احمدیہ پہ اگر کوئی اعتراض کیا جائے، کوئی سوال اٹھایا جائے تو اس کا جواب نہیں دے سکتے، اگر دیں تو اینٹی ٹیرر لا کے تحت احمدیوں کے اوپر مقدمے کر دیے جاتے ہیں، جس پہ اکبر الہ آبادی کا شعر یاد آتا ہے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ ہمارا اگر کوئی قصور ہے تو یہ ہے کہ ہم خدا واحد کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معنوں میں خاتم النبیین جانتے ہیں، اور چونکہ ہمارا ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے، اس کلمے پر ہے، اس وجہ سے ہمارے اوپر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، ہم پر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اس آنے والے امام مہدی کو مان لیا، قبول کیا اور اس کی اطاعت کی اور اس کی بیعت کی، جس کی تاکید اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں، جیسے کہ اس سورت میں بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بڑی تاکید کے ساتھ یہ نصیحت فرمائی کہ دیکھو امام مہدی آئے تو اس کی بیعت کرنا اور اس تک میرا سلام پہنچانا، اس کی مدد کرنا، چاہے گھٹنوں کے بل برف کی سلوں پر، برف کے پہاڑوں پر رینگ کر ہی کیوں نہ تم کو جانا پڑے۔ اس میں ان مشکلات کی طرف اشارہ تھا جو امام مہدی تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو پیش آئیں گی۔ اس طرف اشارہ تھا کہ امام مہدی تک پہنچنا آسان نہیں ہوگا، اس کی جماعت تک پہنچنا آسان نہیں ہوگا، بڑی تگ و دو کرنی پڑے گی، تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، پھر جا کے کہیں امام مہدی تک انسان پہنچ سکے گا، امام مہدی کی جماعت میں داخل ہو سکے گا۔ یہ تکلیفیں، یہ رکاوٹیں، یہ وہی ہیں جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی چیز کے اوپر پابندی ہوتی ہے، کبھی کسی چیز پہ پابندی ہوتی ہے۔ تو امام مہدی علیہ السلام مزید ارشاد فرماتے ہیں، مخالف لوگ ارادہ کریں گے کہ خدا کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھاویں، یعنی بہت سے مکر کام میں لاویں گے، مگر خدا اپنے نور کو کمال تک پہنچائے گا، اگرچہ کافر لوگ کراہتی کریں۔ مخالف لوگ ارادہ کریں گے کہ نور خدا کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر خدا اپنے نور کو پورا کرے گا، اگرچہ منکر لوگ کراہتی کریں۔ یہ لوگ اپنے منہ کی لاف و گزاف سے بکتے ہیں کہ اس دین کو کبھی کامیابی نہیں ہوگی، جیسا کہ بہت سے لوگ ہمارے اس
پروگرام میں چیٹ سیکشن میں آ کے اس قسم کی باتیں اب بھی کرتے ہیں. یہ تحریر آج سے کوئی 125 سال پہلے کی ہے، لیکن دیکھیں کہ کس شان کے ساتھ اب بھی یہ بات پوری ہوتی دکھائی دیتی ہے. فرمایا یہ لوگ اپنے منہ کی لاف و گزاف سے بکتے ہیں کہ اس دین کو کبھی کامیابی نہیں ہوگی، یہ دین ہمارے ہاتھ سے تباہ ہو جاوے گا، لیکن خدا کبھی اس دین کو ضائع نہیں کرے گا اور نہیں چھوڑے گا جب تک اس کو پورا نہ کرے. پھر فرمایا یہ شریر کافر اپنے منہ کی پھونکوں سے نور اللہ کو بجھانا چاہتے ہیں، خدا کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے نور کو کامل کرنے والا ہے. کافر برا مناتے رہیں. منہ کی پھونکیں کیا ہوتی ہیں؟ یہی کسی نے ٹھگ کہہ دیا، کسی نے دکاندار اور کافر بے دین کہہ دیا. غرض یہ لوگ ایسی باتوں سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. نور اللہ کو بجھاتے بجھاتے خود ہی جل کر ذلیل ہو جاتے ہیں. یہ تو وہی مثال ذہن میں آتی ہے کہ ایک انسان سورج کی روشنی کو بجھانے کے لیے اپنی منہ سے پھونکے مارے اور کہے کہ میں سورج کو بجھا دوں گا. جن کے منہ سے ایک موم بتی کی شعاع نہیں بجھ سکتی، انہوں نے سورج کو کیا بجھانا؟ ناعاقبت اندیش نادان دوستوں نے خدا تعالیٰ کے اس سلسلے کی قدر نہیں کی، بلکہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ نور نہ چمکے، یہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اب اس کے بعد دوبارہ اصل مضمون کی طرف واپس آتے ہیں، اور یہ آخری آیت جو خاکسار نے آج پیش کرنی ہے وہ آپ کی خدمت میں خاکسار اب دکھاتا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے دین کے ہر شعبے پر کلیتاً غالب کر دے، خواہ مشرک برا منائے. اب وہ لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کو خدا کا نبی یا رسول کس طرح مان سکتے ہیں، ان کو یہ آیت کریمہ آنکھیں کھول کے پڑھنی چاہیے. ان آیات کریمہ میں ذکر امام مہدی علیہ السلام کا چل رہا ہے، اور انہی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ وہی اللہ پاک ذات ہے جس نے امام مہدی علیہ السلام کو بطور رسول ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ دین حق کا غلبہ تمام ادیان کے اوپر جو ہے وہ ثابت کر دکھائے. امام مہدی کو بھیجے جانے کی غرض بھی بیان کر دی، اس کا عہدہ بھی بیان کر دیا، اس کا جو مقام تھا وہ بھی بیان کر دیا، اس کا نام بھی بیان کیا، اس کی جو لوگ مخالفت کریں گے وہ بھی بیان کی، ان لوگوں کی اپنی حالتیں بھی بیان کی، اور یہ بھی بتا دیا کہ انجام کیا ہوگا. واللہ متم نورہ، انجام یہ نکلنا ہے کہ امام مہدی اور اس کی جماعت غالب رہے گی، باقی سارے کے سارے ناکام ہو جائیں گے. ان چار آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کے بانی سیدنا مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا نام، آپ کا مشن، آپ کی مخالفت کرنے والے لوگوں کی اصلیت اور جماعت کا فیوچر، ان تمام باتوں کو ان چار آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمو کے بیان کر دیا. بس خاکسار آخر میں یہی کہے گا، کیا ہے کوئی عقل والا انسان جو ان آیات کے اوپر، ان حقائق کے اوپر خدا خوفی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ نظر ڈالے؟ کیا ہے کوئی ایسا خدا کا نیک بندہ جو دیکھے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں کیا حقائق بیان کیے ہیں اور اس مخالفت کو ترک کر دے جو اندھا دھن مولویوں کی تقلید میں وہ کرتا چلا آ رہا ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ اللہ تعالیٰ کرے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں جو ان حقائق کو دیکھنے والے ہوں، سمجھنے والے ہوں، قبول کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ کے حضور ہم احمدی مسلمان اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کے لیے، چاہے وہ سنی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، ہم آپ کے حق میں دعا گو ہیں. ہم آپ کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بھی جو نصیب ہیں ان کو نیک کرے. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس زمانے میں بھیجے ہوئے اپنے فرستادے سیدنا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے، ان کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھنے ان معنوں میں کہ ان کی حقیقت پوری دنیا کے سامنے آشکارا ہے،
ان کی جماعت کھڑی ہے، ان کا ایک خلیفہ اس وقت موجود ہے، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز، جو شب و روز دنیا کو مخاطب کر کے خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیمات کی طرف بلاتے ہیں، اور امام مہدی کے جھنڈے کے تلے نیچے، جھنڈے کے تلے لوگوں کو لے کر آنے کے لیے شب و روز کوشاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کی ان کوششوں میں برکت دے، اور جلد جلد ہم بھی اس عالمی غلبے کو دیکھیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان مبارک الفاظ میں فرمایا تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ آمین۔ آئیے اب آپ لوگوں کی طرف سے جو بھی ہمیں مختلف پیغامات وغیرہ موصول ہو رہے ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ ڈھیر سارے لوگوں کی طرف سے السلام علیکم کا پیغام آیا، آپ سب کی خدمت میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آیا ہے، غیر مستقل مزاجی کا حل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، نیکی وہ ہے جو بے شک تھوڑی ہو لیکن مستقل ہو، کنسسٹنسی اس میں پائی جائے۔ لہٰذا غیر مستقل مزاجی کا حل صرف یہ چیز ہے کہ انسان بے شک کسی چھوٹی چیز کو لے لیکن کنسسٹنٹلی کرتا رہے، مستقل مزاجی کے ساتھ اختیار کرے، مستقل اس چیز کو کرے، چاہے چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب کوئی بہت بڑا کام انسان اٹھا لیتا ہے۔ مثلا ایک صحابی تھے، انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جی وہ روز رات کو تہجد پڑھتے اور روز دن کو روزہ رکھ لیتے، حالانکہ یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو جوانی میں تو انسان شاید کر سکے، لیکن جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو بڑھاپے کے مختلف جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کے پیش نظر اس کے لیے ان باتوں کو کنسسٹنسی کے ساتھ چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کہ نیکی وہ کرو جس کو تم مستقل بجا لا سکو، یہ نہ ہو کہ 10 دن کیا اور پھر اس کے بعد سالہ سال کے لیے ترک کر دیا۔ اس لیے مستقل مزاجی کے لیے یہی بات ہے کہ انسان کوئی ٹارگٹ بنائے اور چھوٹا ٹارگٹ بنائے اور اس کو کنسسٹنٹلی کرتا چلا جائے، جب وہ چیز پوری ہو جائے پھر اس سے اگلے درجے پہ جائے، پھر اگلے درجے پہ جائے۔ ترقی تدریجاً جو ہو وہ برقرار رہتی ہے۔ سوال آیا ہے کہ جی کیا اسلام کے بقول کرپٹو کرنسی کا استعمال حلال ہے یا حرام، اور سٹاک ایکسچینج مارکیٹنگ کرنا بھی کیا حلال ہے یا حرام؟ بات یہ ہے کہ حلال حرام کا فتویٰ صرف ان چیزوں پہ ہوتا ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں خود کر دیا۔ حرام یا حلال جتنے بھی تھے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے، اور جو چیزیں اس زمانے میں اس وقت موجود نہیں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح چھوڑ دیا، ان کا ذکر اس طرح سے نہیں کیا، لیکن ایک اصول بتا دیا۔ اصول یہ بتایا کہ دیکھو ہر چیز میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، یعنی ہر چیز کے اچھے پہلو بھی ہوتے ہیں، برے پہلو بھی ہوتے ہیں۔ جس چیز میں اچھائی کا پہلو زیادہ ہو اس کو اختیار کر لو، جس چیز میں برائی کا پہلو زیادہ ہو اس کو چھوڑ دو۔ کرپٹو کرنسی وغیرہ ہیں، ان کے بارے میں سیدنا خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سے ایک دفعہ پوچھا گیا، تو جو ایک جماعت احمدیہ کی ایک سرکلر جو تھا اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ چونکہ اس میں کافی لوگوں کا فائنینشیل نقصان وغیرہ ہوا ہے تو بہتر ہے کہ اس چیز سے دور رہا جائے تاکہ انسان مزید گناہ سے بچ جائے۔ رہ گئی بات یہ کہ سٹاک ایکسچینج مارکیٹنگ وغیرہ، سٹاک ایکسچینج جو ہے ڈے ٹریڈنگ، اگر تو آپ کی یہ مراد ہے کہ آج سٹاک خریدے کل بیچ دیے کیونکہ تھوڑی سی پرائس میں ڈفرنس آیا تو منافع جلد کمانے کے لیے بیچ دیا، یہ گیمبلنگ کی صورت میں آ جاتا ہے، اور اس چیز کو اسلام میں اس طرح سے انڈورس نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی چیز جو جوئے کے مشابہ ہوگی وہ جوئے کی کیٹیگری میں آ جائے گی، اس لیے اس سے دور رہنا ضروری ہے یا اس سے دور رہنا چاہیے۔ رہ گئی بات یہ کہ آپ کمپنیوں کے سٹاک خریدتے ہیں اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ وغیرہ کرتے ہیں، اس چیز کی اجازت ہے بشرطے کہ اس میں جو ہے وہ گیمبلنگ کی صورت نہ ہو، یا وہ کمپنیاں ایسی نہ ہوں جو غیر اسلامی چیزیں بناتی ہوں۔ مثلا کیا کوئی شراب کی کمپنی میں یا گیمبلنگ کسینو جو ہوتے ہیں، کیا ان کمپنیز کے سٹاک خرید سکتا ہے؟ ہرگز نہیں خرید سکتا، اس لیے کیونکہ وہ کمپنیاں خود ان چیزوں میں ملوث ہیں جو غیر اسلامی چیزیں۔ لہٰذا آپ اگر
اسٹاک خریدیں گے بھی تو ایسی کمپنیز کے اسٹاکس خرید سکتے ہیں جو غیر اسلامی کاروبار وغیرہ میں ملوث نہیں. اور ڈے ٹریڈنگ کے بارے میں جیسا کہ بتایا، ڈے ٹریڈنگ جو ہے وہ اس سے بچنا چاہیے کہ وہ گیمبلنگ کی صورت میں آ جاتی ہے. سوال آیا ہے کہ جی کنگھی کیے بال کو دے کے پیسے لے لیں، یعنی کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بال اتار کے دوسرے لوگوں کو دے دیتے ہیں. مثلا اگر تو میں آپ کے سوال کو صحیح سمجھا ہوں تو شاید آپ کی کہنے کی مراد یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے بال بیچتے ہیں تاکہ بعض دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کو خرید کے وگز بنا لیتے ہیں یا اس قسم کا جو بھی ہے، یا ہیئر ٹرانسپلانٹ میں ان کو یوز کیا جا سکتا ہے. تو اس بارے میں میں سمجھتا ہوں آپ کو دارالافتاء کو لکھنا چاہیے. گو اس میں شاید کوئی حرج نہ ہو، لیکن پھر بھی بہتر طریق یہی ہوگا کہ آپ دارالافتاء کو لکھیں. دارالافتاء کو لکھنے کا ایک طریق تو یہ ہے کہ آپ سیدنا خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں لکھ دیں، اور سیدنا خلیفۃ المسیح کی طرف سے خود ہی ہدایت جو ہوگی یا آپ کو ڈائریکٹ آ جائے گی یا بواسطہ دارالافتاء آپ تک آ جائے گی. اچھا جی، سوال آیا ہے کہ جی ہمیں کیسے پتا چلے کہ واقعی خدا ہے؟ یہ سوال اکثر تبلیغ کے دوران ہوتا ہے، اس بارے میں کچھ بتا دیں. اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات کے ہونے کا ثبوت فراہم کرتا ہے. سوال یہ کہ کس کو فراہم کرتا ہے؟ اسی کو جو اس کی تلاش میں نکل جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری جستجو میں باہر نکلتا ہے اس کو ہم اپنی راہوں تک پہنچا دیتے ہیں. خدا کی راہیں کیا ہیں؟ خدا تک پہنچنے کے وسیلے. اب خدا تعالیٰ اگر ہے، اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا؟ سب سے بڑا ثبوت تو خود انبیاء کرام ہے. خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ مجلس عرفان میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے سب سے بڑے ثبوت اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہوا کرتے ہیں، لہذا انبیاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ اس دنیا میں دکھاتا ہے. انبیاء کی جب مخالفت ہوتی ہے تو مخالفت بھی جو ہے وہ عروج پہ چلی جاتی ہے، لیکن مخالفت کرنے والے ناکام و نامراد رہتے ہیں اور انبیاء اور ان کی جماعتیں سرخرو ہوتی ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، جو چاہے ہو جائے، خدا نے یہ لکھ چھوڑا ہے کہ خدا اور اس کے رسول اور اس کی جماعتیں ہی کامیاب ہوا کرتی ہیں، جو چاہے ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت کے مقابلے میں فرعون ناکام رہا، موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے. نوح علیہ السلام کے مقابلے میں جو مخالفین تھے وہ ناکام ہوئے، غرق ہو کے مر گئے، لیکن نوح علیہ السلام اور آپ کی چھوٹی سی جو جماعت آپ کے ساتھ تھی وہ کامیاب رہی. آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی چیز دیکھنے میں آئی. ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا گیا، لیکن آگ ٹھنڈی پڑ گئی، نمرود برباد ہو گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی بیکا نہیں کیا جا سکا. اسی طرح پہ عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے والوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن وہ ناکام و نامراد رہے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے مشن میں کامیاب ہوئے. یہی چیز ہم نے اس دور میں مسیح موعود امام مہدی علیہ السلام کی ذات میں بھی دیکھی، یعنی سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی ذات بابرکات میں. آپ کے مخالفین نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن دیکھا کیا؟ دیکھا یہ کہ اسلام احمدیت تمام دنیا میں پھیل گئی اور یہ ایڑی چوٹی کا زور لگانے والے اپنے ہاتھ ملتے رہ گئے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ خدا تعالیٰ کی ہستی کا سب سے بڑا ثبوت خدا تعالیٰ کے انبیاء ہیں، سچے انبیاء جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تم جو چاہے کر لو، خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے، اور وہ کامیاب ہو کے دکھاتے ہیں. اس کے بعد انبیاء کے ذریعے سے جو خدا تعالیٰ پیشن گوئی غیب کی خبریں بتاتا ہے وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت. اس سے نیچے اتر کے انسان کا اپنا وجود خدا تعالیٰ کی ہستی کا ایک ثبوت ہے. اسی لیے ہمیں اسلام میں اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ خود اپنے آپ کو روحانیت کے اس درجے پہ لے کے جاؤ جہاں پہ خود اپنی ذات کے ذریعے سے خدا کی ہستی کا ثبوت لوگوں کو دکھائی دے. یعنی اگر ایک انسان نیک ہو، خدا کا ولی بن جائے، تو اس ولی اللہ کے ذریعے سے بھی لوگوں کو خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ دکھائی دیتا ہے، خدا تعالیٰ کے ہستی کا ثبوت مل جایا کرتا ہے. مثلا ایک آپ کو
چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا حضرت مولانا غلام رسول راجیکی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ. نہایت ہی دلچسپ واقعہ ہے. حضرت مولانا صاحب کے گھر میں ایک دفعہ ایک مہمان آیا یا مہمان اترا. آپ اس مہمان کو لے کے کچھ سودا سلف لینے کے لیے مارکیٹ تشریف لے گئے, اور اس مہمان کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں انگور کھانا چاہتا ہوں, لیکن انہوں نے حیا تھی, شرم تھی, انہوں نے اس بات کا ذکر حضرت مولانا غلام رسول راجیکی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں کیا. بہرحال حضرت مولانا گئے, دکان سے چیزیں لیں اور لے کے اپنے اس مہمان کے ساتھ واپسی کے لیے نکل پڑے. ابھی 10-15 قدم ہی چلے تھے کہ دوبارہ مڑے اور واپس دکان پہ گئے, اور اس دفعہ جا کے انگور خریدے, اور انگور خریدنے کے بعد دوست کی طرف پلٹ کر کہا, اگلی دفعہ انگور کھانے ہو تو مجھے خود بتا دینا. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم نے نہیں بتایا, لیکن تمہارے دل کی خواہش سے مجھے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بذریعہ الہام حضرت مولانا غلام رسول راجیکی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلع فرما دیا. تو اگر ایسے وجود اب بھی موجود ہوں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہو, جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ وحی و الہام کا سلسلہ رکھتا ہو, رویا و کشوف کا سلسلہ رکھتا ہو, تو لازمی طور پہ ایسے لوگ بھی خدا تعالیٰ کی ہستی کا ایک جیتا جاگتا ثبوت بن جاتے ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس پوری دنیا میں اس وقت جماعت احمدیہ میں بہت سے ایسے وجود موجود ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے, اور جو ولایت کے اس درجے پہ ہیں کہ جہاں پہ ان کے ذریعے سے بھی لوگ خدا تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت حاصل کر سکتے ہیں. ان وجودوں میں سب سے اول نمبر پر جو وجود ہے وہ ہمارے پیارے آقا, ہمارے پیارے امام سیدنا خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ برسر العزیز کا وجود باجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر کوئی بچہ لیفٹ ہینڈڈ ہے تو اس کو کون سی انگلی استعمال کرنی چاہیے قرآن مجید پڑھتے ہوئے؟ بات یہ ہے کہ بچے جب چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں تو ان کو آپ پریکٹس کرا کے تو دایاں ہاتھ استعمال کرانے کی مشق کرا سکتے ہیں. مجھے یاد ہے جب میری بیٹی نے ابھی جب چھوٹی تھی کافی, تو اس نے لیفٹ ہینڈ استعمال کرنا شروع کر دیا. ہم نے اس کی مشق کرانی شروع کی دائیں ہاتھ سے, تو اس نے دائیں ہاتھ کو استعمال کرنا شروع کر دیا, اور اب دائیں ہاتھ سے وہ کام وغیرہ کرتی ہے. تو مشق کرانے کی ضرورت ہے. اگر کوئی بڑی عمر کا ہو جائے اور وہ لیفٹ ہینڈ ہی استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک مجبوری بن گئی, ورنہ عام طور پہ اگر مشق کی جائے تو انسان ہر کام دائیں ہاتھ سے کر سکتا ہے جو دائیں ہاتھ سے کرنے والے کام ہیں. سوال آیا کہ جی مجھے خانہ کعبہ کو خدا کا گھر کہتے ہوئے ہندو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, پلیز اس بارے میں کچھ بتائیں. بات یہ کہ جب ہم خانہ کعبہ کو خدا کا گھر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس گھر کے اندر خدا تعالیٰ اپنے جسم سمیت یا روح سمیت اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ براجمان ہے, وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. خدا کے گھر سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ عمارت ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے. ہندوؤں کے ہاں جب کہا جاتا ہے کہ جی فلاں چیز خدا کا گھر ہے تو وہ اسے یہ مراد لیتے ہیں کہ جیسے ہندوؤں کے جو مندر وغیرہ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے خود خدا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ ان کے نزدیک ان کے بت خدا ہیں. تو وہ کہتے ہیں دیکھو مندر کے اندر خود بت بیٹھا ہوا ہے, یعنی کہ خود خدا بیٹھا ہوا ہے. اس لیے وہ اس لفظ سے غلط ترجمہ یا غلط مفہوم اخذ کرتے ہیں. حالانکہ جب ایک مسلمان کہتا ہے کہ فلاں جگہ جو ہے وہ خدا کا گھر ہے یا مسجد خدا کا گھر ہے, تو اس سے مراد صرف اتنی ہوتی ہے کہ اس عمارت کو, اس جگہ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا. پھر اس میں یہ بھی مراد ہے کہ گھر جو کسی کا ہوتا ہے, انسان جب کسی کے گھر جاتا ہے تو اس کے خاص ایٹیکیٹس ہوتے ہیں, ان کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے. انسان اپنے گھر میں چپلوں سمیت پھر سکتا ہے, لیکن کسی اور کے گھر جائے تو انسان اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ جوتے باہر اتار کے جائے. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ یہ خدا کا گھر ہے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ اس گھر کی بھی صفائی کا خاص خیال رکھو, اس کے ایٹیکیٹس کو جو ہے وہ مد نظر رکھو. پھر اس میں یہ بھی مراد ہوتی ہے کہ جو کسی کا گھر ہوتا ہے انسان کو دعوت دی جاتی ہے, انسان وہاں پہ جاتا ہے. اسی لیے خدا کے جو گھر بنائے جاتے ہیں یعنی مساجد جو ہوتی ہیں وہاں پہ 5 وقتہ اذان دی جاتی ہے, اور باقاعدہ لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے الفاظ کے ساتھ, کہ آؤ خدا کے گھر آؤ, اس کی عبادت کے لیے آؤ. تو جس طرح لوگ اپنے گھروں پہ دعوت کرتے ہیں, اسی طرح پہ مساجد میں لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اور خدائے واحد کی عبادت کرو. یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے خدا کا گھر کا لفظ جو ہے یہ عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, ورنہ اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ بجسم انصری خود اس جگہ پہ موجود ہے,
کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہی موجود ہے اور خدا تعالیٰ جسم سے پاک ہے. خدا تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں. خدا تعالیٰ تو ایک روحانی وجود ہے اور وہ ہر جگہ ہی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض. پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ. جدھر بھی اپنا منہ کرو گے خدا کو ادھر ہی پاؤ گے. ایک دو اور سوال لیتے ہیں, اس کے بعد آج کے پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں. سوال آیا کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں نے جان بوجھ کے کوئی جنگ شروع کی؟ مسلمانوں نے جتنی بھی جنگیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدون کے زمانے میں لڑیں, وہ سب کی سب دفاعی جنگیں تھیں. جتنی بھی جنگیں آپ کی بیرونی طاقتوں کے ساتھ ہوئی سب کی سب دفاعی جنگیں تھیں. بعد کے زمانے کے مسلمانوں نے جو کیا اس کو ڈیفینڈ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں. ہمیں ڈیفینڈ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جنگوں کو اور خلفائے راشدون کے زمانے کی جنگوں کو کرنا ہے. اور ان کے بارے میں جتنی بھی تحقیق کی جائے گی یہی بات سامنے آتی ہے کہ جتنی بھی جنگیں تھیں وہ دفاعی جنگیں ہی تھیں. دفاعی جنگیں تھیں, ظالم کے ہاتھ کو روکنے والی جنگیں تھیں, مظلوموں کو آزاد کرانے والی جنگیں تھیں. ایک شخص کی طرف سے آیا کہ جی خیبر کی جنگ جو تھی وہ مسلمانوں نے خود سٹارٹ کی تھی بغیر کسی وجہ کے. یہ بات صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس نے اسلام کی تاریخ کو بالکل بھی نہیں پڑھا. اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ خیبر میں بستے کون تھے, کہاں سے وہ لوگ آئے تھے, تو آپ کو اس جنگ کی تمام تر حقیقت معلوم ہو جائے. اہل خیبر جو تھے یہ وہ لوگ تھے جو مدینے سے نکالے گئے تھے کیونکہ انہوں نے وہاں پہ ٹریزن کی تھی. ٹریزن کے نتیجے میں ان کو دیس نکالا کی سزا دی گئی. یہ لوگ خیبر چلے گئے اور خیبر جا کے بھی وہاں پہ بھی ریشہ دوانیاں جو مسلم حکومت تھی اس کے خلاف کرتے رہے, حالانکہ اس ریجن کا حصہ تھے جو ریجن مسلمانوں کی حکومت کے تحت آتا تھا. اور دوسرے عرب قبائل کو بھی بھڑکاتے رہے کہ جاؤ جا کے مسلمانوں کے خلاف لڑو اور ان کو پسپا کرو. اور جو بھی وہ مالی مدد اور جس قسم کی بھی مدد وہ کر سکتے تھے وہ کر رہے تھے. ان چیزوں کو روکنے کے لیے خیبر کے خلاف جو ہے وہ جنگ کی گئی. جیسا کہ بتایا اس قسم کے سوال یا اعتراض وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے اسلام کی تاریخ کو بالکل بھی نہ پڑھا ہو. لیکن اگر آپ اسلام کی تاریخ کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ پہ ایک کتاب ہے سیرت خاتم النبیین. آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں, انشاءاللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اس زمانے کی تاریخ سے متعلقہ جو بھی آپ کے ذہنوں میں ابہام ہیں, سوالات ہیں, انشاءاللہ تعالی تمام تر سوالات ابہامات جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے. چلیں جی, آج کے ہم اپنے اس پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی کل آپ کی خدمت میں ایک اور نشست لے کے ہمارے مربی صاحب حاضر ہوں گے. آخر میں ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں. اور آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.